नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादों का सवाल और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब, इसके मुतल्लिक़ एक अजीब व गरीब वाक़या बयान किया जाएगा। वाक़या थोड़ा लंबा है, लेकिन आप हज़रात ने पूरा वाक़या सुनना है। जब पूरा वाक़या सुनेंगे तो फिर इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा, लुत्फ़ अंदोज़ होंगे कि कितना प्यारा वाक़या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाक़ात हुई और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी शौक़, इल्म हदीस की तलब, इल्म हदीस का जज्बा देखकर बहुत मुतासिर हुए। इतने मुतासिर हुए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को अपने यहाँ मेहमान बनने की दावत दे दी कि आज आप हमारे यहाँ मेहमान बने, आप तो इस काबिल हैं कि आपकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। हालांकि उस वक्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम मदीना थे, मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देते थे, बहुत आला दर्जे के मुहद्दिस हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे और क्या चाहिए था, मैं तो यही चाहता था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत नसीब हो, खिदमत नसीब हो। तो मैंने दावत कबूल कर ली। जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मेहमान बनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के घर तशरीफ़ ले गए तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी साहबजादियों के इरशाद फरमाया कि देखो, हमारे घर में एक बहुत बड़ा आलिम आया है, बहुत अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का प्यारा बंदा है, मुत्तकी बंदा है। जितनी ज़्यादा हो सके आप इसकी खिदमत करें, तवाज़ो करें ने। तो उन्होंने अर्ज़ की, जी अब्बू जान ठीक हो गया, हमसे जितनी हो सकेगी हम खातिर तवाज़ो करेंगे। अच्छा याद रखें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो ये साहबजादियाँ हैं ना, दो बेटियाँ थीं, ये कुरान पाक की हाफ़ज़ा भी थीं, हदीस की हाफ़ज़ा भी थीं और बहुत बड़ी आलमा भी थीं। और इनका इल्मी मयार इतना बुलंद था कि जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देते थे तो पर्दे में आकर ये भी दर्स हदीस सुनती थीं। और जब कोई तालिब इल्म हदीस पाक की इबारत पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते अगर उसको कहीं गलती लगती थी तो पर्दे में बैठी हुई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादियाँ एक लकड़ी पर दूसरी लकड़ी मार कर आवाज़ पहुँचाती थीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह समझ जाते थे कि तालिब इल्म में हदीस की इबारत पढ़ते हुए गलती की है, उसकी इस्लाह फरमाते थे। इल्मी मयार इतना था उनका, बुलंद मयार था, बहुत नेक और मुत्तकिया अल्लाह की प्यारी बंदी थी। बहरहाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने तकीद फरमा दी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेंगे। तो उन्होंने जितना हो सका अच्छा खाना बनाया, बेहतरीन खाना बनाया, बेहतरीन बिस्तर लगाया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, खाना उन्होंने दे दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पेश फरमाया तो बड़े शौक़ मोहब्बत से खाना खाया। फिर खाना जब खा लिया तो इशा की नमाज़ पर तशरीफ़ ले गए। जब नमाज़ पर तशरीफ़ ले गए तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां आईं और उन्होंने बेहतरीन बिस्तर लगाया और जाए नमाज रखी और वज़ू के लिए पानी रखा, लोटा पानी का भर के रख दिया ताकि तहज्जुद के वक़्त काम आएगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमाएंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। ये पानी रख कर जाए नमाज रख कर वो वापस चली गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज से फ़ारिग हुए, दर्स हदीस से फ़ारिग हुए, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर घर में तशरीफ़ लाए।
پھر عشاء کی نماز کے بعد محفل لگی، پھر رات گزر گئی، جب رات گزر گئی تو پھر صبح کی نماز کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد درس حدیث کا سلسلہ تھا وہ سنا، اشراق کی نماز پڑھی، اشراق سے فارغ ہو کر پھر واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے اور گھر میں جب تشریف لائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو صاحبزادیوں نے عرض کی کہ ابو جان ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے، آپ تو کہتے تھے بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، ہمیں تو اشکال ہے اس کے طرز اور اس کے طریقہ کار پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوال سنے اور تشریف لیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹے، میری بیٹیوں نے آپ پر 2 سوال کیے ہیں، 2 اعتراض کیے ہیں، آپ ان کے سوال کا جواب دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی فرمائیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تو وہ سوال بھی بڑے عجیب ہیں اور بہت دلچسپ سوال ہیں، سننے کے قابل ہیں، بڑے پیارے سوال کیے۔ فرمایا پہلا سوال میری بیٹیوں نے یہ کیا ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ مہمان بن کر آئے، ہم نے ایک آدمی کا کھانا نہیں بنایا، کئی آدمیوں کا کھانا تھا، اکرام کے لیے، تواضع کے لیے، ایک آدمی کا کھانا نہیں تھا، کئی آدمیوں کا کھانا تھا، لیکن آپ کے شاگرد نے سارے کا سارا کھانا کھا لیا اور برتن اتنے صاف کیے کہ ان کو پھر دھونے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حالانکہ یہ ولایت کی شان کے خلاف ہے، ولی اللہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کم کھاتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانا یہ سستی پیدا کرتا ہے، تہجد میں اٹھنے کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، عبادت میں مشکل پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے نا اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے تو پورا کھانا نہیں، وہ ایک آدمی کا کھانا نہیں تھا، ایک آدمی سے زائد آدمیوں کا کھانا تھا، وہ سارا کھانا کھا گیا ہے، بالکل برتن صاف کر دیے۔ اس بات کا جواب دیں۔ اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے تو میری بیٹیاں آئیں اور انہوں نے آپ کے لیے بستر بھی لگایا اور آپ کے لیے انہوں نے جائے نماز رکھی اور انہوں نے وضو کے لیے پانی رکھا لوٹے میں، لیکن میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ جب ہم صبح کی نماز کے بعد آئیں ہم نے دیکھا کہ جائے نماز اسی طرح پڑا ہے لپٹا ہوا، آپ نے اسے بچھایا نہیں، اس پر نماز بھی نہیں پڑھی، جائے نماز پڑا ہے اور وضو کا پانی اسی طرح پڑا ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وضو ہی نہیں کیا۔ یہ بھی اولیاء اللہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ اولیاء اللہ کرام تو تہجد کی نماز کے پابند ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے آپ نے وضو بھی نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں وضو کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے، اس وقت انتظام نہیں ہوتے تھے، گھر سے لوگ وضو کر کے آتے تھے، اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے، زیادہ افضل بھی یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آدمی مسجد میں آئے۔ اس وقت لوگ گھر سے وضو کر کے جاتے تھے، مساجد میں وضو کا انتظام نہیں تھا، مسجد میں انتظام نہیں تھا وضو کا، تو پھر وضو کیسے کیا اور نماز کیسے پڑھی؟ تو دلچسپ سوال ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بہترین جواب ارشاد فرمایا، وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ان کا جواب یہ ہے کہ پہلا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ کھانا زیادہ کھایا ہے، وہ میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے لالچ تھا، مجھے ہرس تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ جب کھانا آپ کے گھر سے آیا اور میں نے اسے شروع کیا تو اس کھانے میں اتنی نورانیت تھی کہ ایک ایک لقمے پر میرا سینہ نور سے منور ہو رہا تھا، روشن ہو رہا تھا، وہ تو نور تھا، نورانیت تھی، اتنا رزق حلال تھا، اتنا طیب تھا، اتنا پاکیزہ تھا، اتنا نورانی تھا کہ میرا سینہ منور ہو گیا۔ تو میں نے اس لیے سارا کھانا کھایا کہ شاید اتنا پاکیزہ کھانا، حلال کھانا، برکت والا کھانا، نورانی کھانا شاید زندگی میں میسر نہ آئے، اس لیے میں نے سارا کھانا کھا لیا، بچایا نہیں ہے میں نے، کہ غنیمت سمجھا کہ یہ تو سارا کا سارا جو ہے نا جزو بدن بنا لو، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر نورانیت آ رہی ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے
کہ یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے وضو کے لیے پانی رکھا تھا تو اسی طرح پڑا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کھانے میں اتنی برکت تھی، اتنی نورانیت تھی، مجھے سستی نہیں آئی، میری تو نیند ہی اڑ گئی، ساری رات مجھے نیند آئی نہیں، میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس لیے میں نے دوبارہ وضو نہیں کیا، پانی اس لیے پڑھا ہے۔ اور فرمایا کہ اتنی برکت تھی اس کھانے میں کہ جب میں بستر پر لیٹا تو میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آئی جس کے بہت مختصر الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ننھے منھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر تیرے بلبل کا کیا بنا، لال پرندے کا کیا بنا۔ حضرت ابا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لال پرندہ پالا ہوا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، وہ کسی طرح بیمار ہوا، مر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس وہ پرندہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر تمہارے اس پرندے کا کیا بنا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب اس حدیث پاک پر غور کیا تو میں نے فقہ کے اس مختصر الفاظ والی حدیث سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کیے، 40 مسائل اخذ کیے کہ نسبت کیسی ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ تخاطب کا کیا طریقہ ہے، مخاطب ہونے کا، بچوں کی دل جوئی کا کیا طریقہ ہے، کسی کا کوئی پرندہ کوئی جانور بھی اگر فوت ہو جائے ان کو بھی تسلی کرنی چاہیے۔ اس قسم کے میں نے 40 مسائل اخذ کیے ہیں ایک حدیث سے، اور میں نے وضو اس لیے نہیں کیا کہ میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، الحمدللہ میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ تھے جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بہت پیارے جواب دیے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو دیکھیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، جو اکابر تھے، ان کو کیسا علم کا شوق تھا اور عمل کا شوق تھا۔ پہلا قدم علم تھا، دوسرا قدم عمل تھا، اور تیسرا قدم اخلاص تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کیسے مبارک لوگ تھے، کیسے مقدس لوگ تھے۔ استاذ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوں اور شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوں تو پھر کیا ہی علمی معیار ہے ان کا، کیا عملی معیار ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اکابر و اسلاف کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔